खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जानिब से दी गई। उन्होंने साने 12 मई पे माफ़ी मांगी और उनके ये अल्फाज थे कि हम इस्तेमाल होते हैं। मुझे आज ये बता दीजिए, आप लोग किससे इस्तेमाल होते हैं? माजी की लेगेसी में हम तो क्या शरीफ हुए, पूरी दुनिया बदमाश हो गई। तो मेरे ख्याल में एक कमीशन बैठ के फैसला करें। खालिद भाई को इस तरह का जो है वो बयान नहीं देना चाहिए। पीएसपी की बात की और पीएसपी के सरबराह की बात, उनके पास भी बहुत अच्छा एक्सक्यूज है ना कि जब फारूक भाई को पार्टी से अलग कर दिया गया, उनकी 35 साल की खिदमत का उनको ये सिला दिया गया। आज पूरी कौम ये कह रही है कि सब मिले, तो वो बुनियादी तौर पर खालिद भाई और फारूक भाई के मिलाप को देखना चाहते हैं। नए चेहरे, नए लोगों को लाएंगे, डाइवर्स करेंगे, हर मजहब मसलक के लोगों को भी लाएंगे और कराची को ओन करना है, सेव करना है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। पाकिस्तान की सियासत में हलचल दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी वफाक पीटीआई के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रही है, तो पीटीआई वालों ने भी सिंध का रुख कर लिया है, सिंध के हुकूक की बात कर रही है। कराची की बात कर ली जाए तो कराची की माजी की बड़ी जमात MQM पाकिस्तान अब कहीं दिखाई नहीं दे रही है, एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है और कई धड़ों में तकसीम हुई है। क्या वजह है? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने साने 12 मई पर माफ़ी भी मांगी और कहा कि हम इस्तेमाल होते हैं। इतनी बड़ी स्टेटमेंट पर दीगर रहनुमा क्या कहते हैं? तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान है, कराची की सियासत को बहुत अच्छे से जानते हैं, नाराज़ रहनुमा MQM पाकिस्तान है, MQM बहाली कमेटी के सरबराह हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कराची में जो लाक़ानूनियत हम देख रहे हैं, महरूमियाँ देख रहे हैं, लॉन्ग मार्च हो रहे हैं पीटीआई के खिलाफ, वफाक के खिलाफ, पीटीआई वाले सिंध में आके लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, मगर कराची और सिंध के आवाम का कौन सोचेगा? MQM की धड़े बनी हुई हैं, क्या होगा कराची वालों का? अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि एक बहुत बड़ी यकजहती, बहुत बड़ा इत्तेहाद कायम किया जाए और उसका आगाज़ MQM के अंदर जितने धड़े हैं, चाहे लाख खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से इनकार करें कि MQM में धड़े नहीं हैं, ये बात तय है कि MQM की जो भी सीनियर लीडरशिप है वो किसी न किसी सूरत और शक्ल में कहीं ना कहीं अलग नज़र आ रही है और उन सब की अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं फॉलोइंग है। मेन स्ट्रीम MQM, मेन स्ट्रीम पार्टी MQM है, पतंग का निशान है, MQM का परचम है। लेकिन अगर ये इसी हाल में इलेक्शन में अगर MQM जाएगी तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जो 4 सीटें कौमी असेंबली में मिली थी हमें 2018 में, वो 4 सीटें भी नहीं मिलेंगी। हाँ। जाहिर है। हाँ। और जो सूबाई असेंबली की सीटें थी वो भी आधी हो जाएंगी। हाँ। तो इसका मतलब ये, और फिर अवाम देखें ना, ज़बान खल्क़ को नक़ारा खुदा समझो। आप देखें कि ये मसला अब सिर्फ पानी की कमी का नहीं है, फिर मौसम सरमा, गर्मियों के दिन शदीद लोग जो है वो गर्मी और धूप के मारे, फिर रमज़ान की आमद, आप देखिएगा पानी के फसादात तैयार हैं। वो पानी के फसादात लसानी फसादात में तब्दील होंगे। फिर कचरा उठाने का कोई निज़ाम MQM अपने बल्दियाती दौर में भी नहीं बना सकी। वसाइल का रोना हमने रोया, इख्तियारात का रोना रोया, लेकिन जो इख्तियारात और वसाइल मिले उनमें भी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो नहीं थी। निकासी आपका कोई निज़ाम नहीं, जगह जगह गटर उबल रहे। हमारी बेटियां कॉलेज जाती हैं, अपने वर्क प्लेस पे जाती हैं, अपने काम और जॉब पर जाती हैं। अब तो वो भी सेफ नहीं रही ना, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए। मतलब अभी तक तो ये मसला था, लेकिन अब उसके ऊपर सोने पे सुहागा, जो जलती पर तेल का काम किया वो स्ट्रीट क्राइम ने किया। उसने ये एक्सपोज कर दिया बेरोज़गारी, महंगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, और जिस तरह अभी भी पूरे पाकिस्तान से आबादी का इन्फ्लक्स अभी भी कराची में आ रहा है और कहीं ना कहीं वो सैलानी के उनके जो दस्तरखान है, JDC के दस्तरखान है, चीपा के, आलमगीर के, उन दस्तरखानों से लोगों को खाना तो मिल रहा है। लेकिन क्या जो लोग खाना खा रहे हैं, पूरे मुल्क से बेरोजगार आ रहे हैं, क्या सिर्फ खाना खाने के लिए आ रहे हैं या कहीं ज़मीनों पे उनको कब्जा करके रहने की जगह भी दे दी? लेकिन क्या उनके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? उनको बेहतर ज़िंदगी नहीं चाहिए? रोज़गार कहाँ है? सरमायाकारी कहाँ है? इन्वेस्टमेंट कहाँ है? अरे पानी का मंसूबा नहीं होगा। 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी, जो 65 करोड़ गैलन का
وہ نہیں 13 سالوں 14. تو پیپلز پارٹی کا تو سوتیلی ماں سے بدتر سلوک ہے. کیا یہ جی فاروق ستار صاحب ہم یہ سمجھے کہ لاوارث ہو گیا ہے کراچی, کوئی والی و وارث نہیں ہے؟ دیکھیں جسے اون کرنا چاہیے وہ اونرشپ نہیں دے پا رہی وہ جماعت MKM, کیونکہ منقسم ہے, منتشر ہے. کیا آج خالد مقبول بھائی کہہ رہے ہیں کہ کوئی تقسیم نہیں, کوئی دھڑا نہیں, تو کیا ان کے اپنی پارٹی کے اندر کارکنوں کی بڑی تعداد, ذمہ داروں کی بڑی تعداد آہستہ آہستہ مایوس ہو کر گھر پہ نہیں بیٹھ رہی؟ کیا وہ رابطہ کمیٹی کی میٹنگوں میں نہیں آ رہا کہ کب فاروق بھائی کو واپس لائیں گے؟ رابطہ کمیٹی کی میٹنگوں میں کیا شور نہیں ہو رہا؟ لوگ کیا خالد مقبول بھائی پر پارٹی کے اندر سے دباؤ نہیں ہے, عوام کا دباؤ نہیں ہے؟ آپ نے مختلف شوز کی ہیں, آپ FC ایریا گئیں, کہیں بھی گئیں, تو وہاں لوگ نہیں کہہ رہے کہ کب ایک ہوں گے. تو کون ایک ہوگا بھائی؟ آپ گئے بھی تھے نا, آپ تو گئے تھے, ویلکم کیا گیا, یہ بات پرانی ہو گئی, مگر میں آپ سے جانوں کیا ہوا وہاں پر, ہوا کیا تھا تھوڑا سا تو بتائیں. دیکھیں نا, ہم تو 5 فروری سے منقسم ہو رہے تھے اور 2018 جولائی کے الیکشن سے پہلے منقسم اور منتشر ہوئے. میں پھر بھی چلا گیا جب یہ جلسہ ہوا, فیصل سزواری میرے گھر آئے, ان کا فاروق بھائی نہیں ہمیں ساتھ کھڑے ہونا ہے. میں نے کہا فبیہا آپ بلائیں اور میں نہ ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گئے تھے کہ کیوں نہیں ایک ہوئے؟ دیکھیں وہ تو اس وقت میں گیا, اور پھر کتنا بڑا جلسہ ہم نے بلاول بھٹو زرداری کے مقابلے میں اس سے بڑا جلسہ الیکشن سے پہلے کر کے دکھا دیا. لیکن الیکشن سے پہلے پھر خرابی ہوئی, جو باتیں طے ہوئی اس پر عمل نہیں ہوا. میں یہ اس میں نہیں جانا چاہتا. کون نہیں چاہتا کہ آپ واپس MKM پاکستان میں آئیں؟ دیکھیں میں جج نہیں ہوں, آپ کے پاس تجزیہ ہے, خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں یا دوسرے رہنما ہیں. دیکھیں میں تو اپنی انا کو, اپنی عزت نفس کو, اپنی تمام جو جائز میرا مطالبہ یا خواہش ہوتے شرائط, ان سب کو ایک طرف رکھ کے, بالائے طاق رکھ کے, پس سے پش ڈال کے, میں تو 26 جنوری کو جب میری بہنیں, میری مائیں جب اسٹریٹ کرائم کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف, پھر مردم شماری میں ہمیں صحیح نہیں گنا گیا, پھر کوٹا سسٹم جو غیر آئینی اس کی تلوار لٹک رہی ہے, ہمارے ڈومیسائل پہ ہمارے بچوں کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں, جن کا میٹرک یہاں کا نہیں ہے ان کو نوکریاں ملتی ہیں, جن کا میٹرک, جن کا ماسٹرز, جن کا بیچلر, گریجویشن سب یہاں کا ہے, وہ بے روزگار ہیں. وہ بائکیں چلا رہے ہیں, بائکیا میں ہیں یا فوڈ پانڈا میں, انہیں نوکریاں نہیں مل رہی. ناراض رہنماؤں کے ساتھ آپ گئے, میں گیا, کیوں نہیں ہوئے ایک؟ دیکھیں میں گیا اور میں نے وہاں جا کے میڈیا کے سامنے کیا کہا کہ اب دھڑے نہیں ہیں, یہ ہماری عزت اور وقار کو ہمیں بچانا ہے, ہمیں اپنی عظمت کو بحال کرنا ہے, ہمیں لوگوں کو واپس ایک پلیٹ فارم. تو میں اپنا فیصلہ ان کے ہاتھ میں دیتا ہوں. تو عامر خان بھائی نے آخر میں کہا کہ اب ہم فاروق بھائی کو بلائیں گے, ان سے صلاح مشورہ کریں گے, رابطہ کمیٹی میں یہ رکھیں گے. تو وہاں سے مجھے کوئی جواب نہیں ملا. مجھے اگر وہ کہیں کہ ہم نے رابطہ کمیٹی میں رکھا, سب نے فیصلہ کیا فاروق بھائی آ جائے, آپ کی ہماری عزت سانجی ہے. اور دیکھیں جو میرے اور خالد مقبول کے درمیان 1.5 سال سے 12 مختلف پل, ہمارے مشترکہ دوست جو فکر مند ہے, جو فکر مند شہری ہیں, اس تحریک کو بچانا چاہتے ہیں, مہاجروں کی یتیمی, احساس محرومی, بیگانگی سے, احساس عدم تحفظ سے نکال کر, اور مہاجروں کے ساتھ باقی مظلوموں کو, سندھی, بلوچ, پختون, سرائکی, ہزارے وال, کشمیری, گلگیتی, بلتی, جو اس شہر میں رہتا ہے, پانی اگر آئے ہمیں تیرنا ساتھ, ڈوبنا ساتھ. تو پہلے MKM کے دھڑے ملیں گے, تو پھر ہم باقی جماعتوں, پیپلز پارٹی کے اندر جو میرے سندھی, بلوچ, ان کا جو ووٹ بینک ہے, جو ہزارے وال پنجابی ووٹ بینک PMLN کا ہے, جو جماعت اسلامی نے اس عرصے میں کوشش کی ہے, یا PSP نے بھی جو تھوڑا بہت کچھ کیا, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملانا ہوگا. پہلے میں اور خالد مقبول کھڑے ہو جائیں, صرف خالد مقبول میرے ساتھ 1 گھنٹے سے 3 یا 4 گھنٹے کی میٹنگ کر لیں, اپنا روڈ میپ, ویژن میرے ساتھ شیئر کر لیں, میرا روڈ میپ, میرا ویژن سمجھ لیں. میری خواہش تھی جب میں 26 جنوری کو گیا تھا, عامر خان بھائی یہ نہ کہتے, خالد مقبول بھائی میرا ہاتھ پکڑتے, ایک میری بات, بس یہ آخری بات سن لیں, وہ میرا ہاتھ پکڑتے کہ فاروق بھائی آپ آ گئے, بہنوں بیٹیوں کے لیے آئے ہیں, آج برا وقت ہے ہم پر, آپ آ گئے ہیں, اپنی ساری چیزیں پیچھے رکھ دی, تو اب ہم بھی آپ کو نہیں جانے دیں گے. خالد مقبول اگر یہ مجھے صاحب نے آپ سے کوئی بات نہیں کی, کچھ بھی نہیں ہوا, عامر بھائی نے آپ سے بات کی, دیگر رہنماؤں نے بات کی, فیصل سبزواری آپ کے پاس چل کے گئے, مگر
خالد مقبول صدیقی فیصل سزواری تو 2018 میں گئے تھے. جی باقی تو عامر خان اور خالد مقبول بھائی تھے وہاں پر. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کوئی بات نہیں کی, وہ نہیں چاہتے کہ آپ واپس آئیں؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ صرف اتنا کر دیتے کہ فاروق بھائی آپ آ گئے, مجھے خوشی ہوئی ہے, ہماری عزت سانجی ہے, ہمیں مل کر اس بحران سے پوری قوم کو, کراچی کو, ایم کیو ایم کو, تحریک کو نکالنا ہے, مظلوموں کی داد رسی کرنی ہے. ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک صاف ستھری ایم کیو ایم, ایک ٹرانسفارم ری برانڈڈ ایم کیو ایم جو ماضی کی خرابیاں یا بگاڑ تھا اس سے بہت دور لے جا کر اس کو تمام کثیر الاکائی, کثیر اللسانی, کثیر المذاہب, کثیر المسالک, اسے تمام اکائیوں کو جوڑ کر ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے 65% اپنے نوجوانوں کو پارٹی میں ذمہ داریاں دیں گے. بلدیاتی انتخابات میں ایک کم عمر کا میئر لائیں گے اور ایک بیٹی کو ڈیپٹی میئر بنائیں. یہ وہ نیریٹو ہے جس سے لاکھوں نوجوان ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب اگر آپ سے بولتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی مطالبات نہیں ہے جو آپ منوانا چاہتے ہیں یا آپ سربراہ نہیں بنوانا چاہتے؟ کیونکہ بات یہ ہوئی تھی, سربراہ کی بات ہوئی ایم کیو ایم پاکستان کی, تو سربراہ 2 نکلے, ایک فاروق ستار صاحب نکلے, ایک ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نکلے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اپنی تمام تر رہنماؤں کو اکٹھا کیا اور آپ ناراض ہو کے پیچھے ہٹ گئے. تو آپ چاہ رہے کہ خالد بھائی آپ کو بلائیں گے تو آپ جائیں گے؟ دیکھیں, خالد بھائی مجھے روکتے تو میں پھر واپس روکا نہیں جاتا. نہیں, انہوں نے نہیں روکا, میرا ہاتھ پکڑ کے, میں نے حیدرآباد کے ورکرز اجلاس میں کہا کہ میرا صرف ہاتھ پکڑ لیتے, کہتے آپ آ گئے, ہمیں خوشی ہے, اب ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے اور آپ کی ہماری عزت سانجی ہے. بس عزت کے لیے تو سیاست کر رہے ہیں, ورنہ پی آئی بی کالونی میں کیوں رہتے؟ ایک متوسط طبقے کے علاقے میں ہی 50 سال سے رہ رہے ہیں, پہلی کلاس میں آئے تھے, اسی گھر میں تھے, آج بھی ہیں. باقی لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے یہ سب کو پتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہماری کریڈیبلٹی, ہماری قبولیت پورے عوام میں, لوگوں میں, ووٹ بینک میں, نوجوانوں میں جہاں جائیں الحمدللہ لوگ عزت کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں. پارٹی کے ساتھیوں کو بھی اسی عزت اور قدر سے قبول کرنا چاہیے اور مل کر پارٹی کو اس بحران سے نکالنا. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سنیچ پر ایم کیو ایم پاکستان پہنچ چکی ہے, کراچی والے پہنچ چکے ہیں کہ ایم کیو ایم کو ایک ہونا چاہیے اور جس طرح سے ماضی میں ڈیلیور کیا ایم کیو ایم نے اس طرح سے ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ مجھے بتا دیں اور فوکس ہو کے ڈیلیور کہ بھئی یہ ایجنڈا ہے, عارضی اختیارات نہیں, سنگل وکٹ بھی نہیں, عارضی اختیارات بھی نہیں, اور سربراہی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں کئی انٹرویو میں کہہ چکا ہوں, مختلف چینلز کے انٹرویو میں کہہ چکا ہوں, اور ریکارڈ پر یہ باتیں موجود ہے. میں نے فیصل عزیز کو اس کے جو پرائیویٹ جو اس کا سوشل میڈیا کے چینل ہے اس پر یہ بات کہی. میں نے جو آج ٹی وی کی ایک اینکر تھی ان کو میں نے یہ بات کہی. مطلب میرے سارے یہ بیانات یہ ریکارڈ پر ہے. اور میرے خیال میں خالد مقبول بھائی سے میں نے دیکھے اس میں پیش رفت ہوئی ہے. جب ہم ٹنڈو الیار جا رہے تھے چیلم پر, جو محمد جو خلیل الرحمان جو بھولو خان زادہ بھائی شہید, تو میں نے خالد بھائی کو پھر فون کیا کہ دیکھیں میں جا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں ہم ساتھ چلیں. انہوں نے کہا نہیں, اگر آپ جا رہے ہیں تو میں امین الحق بھائی سے کہوں گا. امین الحق بھائی میرے ساتھ سپر ہائی وے سے ساتھ تھے. کتنا اچھا اومن تھا, کتنا اچھا پیغام تھا, لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ بھائی ہمارے درمیان اختلاف فروہی نوعیت کے ہیں, بنیادی طور پر ہم ایک ہیں. تو ایک اچھا میسج گیا. ٹنڈو الیار وہاں کے جو مہاجر تھے, مظلوم تھے, وہ خوش ہوئے. مجھے ہم نے ایک ساتھ پریس بریفنگ کی, اچھا میسج گیا. لیکن اس کے بعد یہ بات طے تھی, حسیب بھائی میرے ساتھ تھے, امین الحق بھائی تھے, کہ خالد بھائی کو مجھے اکیلے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے, جب میں عشرت العباد بھائی جن کا بظاہر کوئی رول نظر نہیں آ رہا, جو دبئی میں ہے, لیکن وہ مکالمے میں لوگوں کو ملانے میں ان کا ایک تجربہ ہے, ان کی ایک نظر رہی ہے یہاں کی سیاست پہ. میں ان سے بھی مشورہ کرنے چلا گیا, ان سے بھی میں نے بات چیت کی, اور انہوں نے بھی کہا کہ بہترین نسخہ یہی ہے کہ فاروق بھائی خالد بھائی ایک جگہ کھڑے ہو جائیں. ایسا ہو جائے پارٹی کے بگاڑ کو ہم الگ کر دیں, خرابی کو الگ کر دیں, اپنا کلیئر نیریٹو دیں, اپنے سکسیسرز اپوائنٹ کریں, ان کو کہیں کہ نوجوان, یہ میری رائے ہے, وہ نہ مانے لیکن ہم ڈسکس تو کریں اس بات. نہیں, وہ تو خالد مقبول صدیقی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ اب ہم مل کے آگے الیکشن میں کراچی کی عوام کے لیے آواز بنیں گے. ہم کچھ دنوں سے اللہ کرے ایسا ہو, انشاءاللہ. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چلے ہم ان دھڑوں کی تو
بات کر رہے ہیں، مگر پی ایس پی ایک مختلف پارٹی بن چکی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب آپ لوگوں کے ماضی کے ایک اچھے ساتھی رہے، انہوں نے کراچی کے لیے کام کیا. آپ ان کے لیے کیا کہیں گے؟ پی ایس پی کو کیا مشورہ دیں گے؟ الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہیں آئی، ایکٹیویٹی تو ہے، مگر آپ نہیں سمجھتے کہ اب ان کو بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل جانا چاہیے؟ کراچی اس طرح لاوارث ہو چکا ہے، یہاں کی عوام اتنی لاوارث ہو چکی ہے کہ کوئی بھی کام کراچی کے لیے نہیں کیا جا رہا. دیکھیں، پی ایس پی کی بات کی اور پی ایس پی کے سربراہ کی بات کی، ان کے پاس بھی بہت اچھا ایکسکیوز ہے نا کہ جب فاروق بھائی کو پارٹی سے الگ کر دیا گیا، ان کی 35 سال کی خدمات کا ان کو یہ صلا دیا گیا، آج پوری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ سب ملیں، تو وہ بنیادی طور پر خالد بھائی اور فاروق بھائی کے ملاپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ توقع کرتے ہیں، اور اس کے بعد پی ایس پی اور اس کے سربراہ بھی مجبور ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی ایم کیو ایم کے ساتھ ہی اپنے آپ کو جوڑنا چاہیں گے. اور ادھر میں مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد، جنہوں نے کچھ ہلچل اور ہلجل کی ہے، انہوں نے بھی لوگوں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، ان کے زخموں پر مرہم لگانے کی کوشش کی ہے، اپنے ماضی کی لیگیسی سے جو ان کا ایک پرسیپشن بنا ہوا تھا اس کو دھونے کی کوشش کی ہے، اور اگر اپنے لیے ایک موقع اور امکان بنایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی ایک پلر کے طور پہ کہیں پر اپنے ایلائی کے طور پر ہم ایک رول دے سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں بھی اپنے آپ کو اوپن کرنا ہوگا. 30 سال پرانا فیوڈ ہے، قبائلی جھگڑا ہے، آپس کی لڑائی ہے، مارا ماری ہوئی تھی، کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے، کس کو نہیں ٹھہرائیں گے. آپ مجھے بتائیں کسی عدالت میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تو، اور نہ عدالت میں کوئی ایسا مقدمہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے جس کی بنیاد پہ فیصلہ ہو کہ ایم کیو ایم کا قصور تھا یا مہاجر قومی موومنٹ کا تھا، آفاق احمد کا تھا یا ایم کیو ایم کے بانی کا تھا. دونوں ایک دوسرے پہ الزام ڈالتے ہیں لیکن کوئی تیسرا فریق نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں جو فیصلہ کرے. اب جو 30 سال کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے، مجھے بتائیں کہ انہیں معلوم ہے کہ 30 سال پہلے کیا جھگڑا ہوا تھا؟ ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو ہم یہ لیگیسی ہم وراثت میں دے کر جائیں؟ ان کا قصور نہیں. ان کو ایک صاف ستھری سلیٹ، ایک صاف ستھرا ماحول، پڑھے لکھے لوگوں کو ایک مثبت و تعمیری سیاست کرنے کا ماحول دینا ہماری ذمہ داری ہے. 40 اوور ہم نے کھیل لیے، 10 اوور رہ گئے، پچھلی غلطیوں سے گریز کرنا ہے، یہ میچ بھی بچانا اور اگلے میچ کی ٹیم تیار کرنی ہے. اس ذمہ داری کو کاش خالد بھائی سمجھ لیں، میرے ساتھ بیٹھ جائیں 3-4 گھنٹے، کیسے بگاڑ و خرابی کو دور کر کے کیسے نئی قیادت، نئے چہرے، نئے لوگوں کو لائیں گے، ڈائیورس کریں گے، ہر مذہب مسلک کے لوگوں کو بھی لائیں گے، اور کراچی کو اون کرنا ہے، سیو کرنا ہے. اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی، اس سلوگن پر سب کو جمع. اون حیدرآباد، سیو حیدرآباد، میک حیدرآباد، یہ کر لیے تو سمجھ لیں اون پاکستان، سیو پاکستان، میک پاکستان. ٹھیک ہے، آپ لوگ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ کراچی کے عوام کی بات کر رہے ہیں، کراچی کی بات کر رہے ہیں، مگر گزشتہ دنوں ایک بڑی سٹیٹمنٹ خالد مقبول صدیقی صاحب کی جانب سے دی گئی. انہوں نے سانحہ 12 مئی پہ معافی مانگی اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ ہم استعمال ہوتے ہیں. مجھے آج یہ بتا دیجئے آپ لوگ کس سے استعمال ہوتے ہیں؟ ماضی میں آپ بہت، آپ کی خدمات ہیں کراچی کے لیے، اس پارٹی کے لیے، کون استعمال کرتا ہے، کیوں استعمال ہوتے تھے، اور سانحہ 12 مئی پہ واقعی میں آپ لوگ استعمال ہوئے؟ دیکھیں، خالد مقبول بھائی ہوں یا کوئی بھی ایم کیو ایم کا بڑا رہنما، بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. ماضی کی لیگیسی میں ہم تو کیا شریف ہوئے، پوری دنیا بدماش ہو گئی، اور ہم مطلب اپنی شرافت کا ڈنکا اتنا بجائیں. ارے 14 میرے بھی ساتھی شہید ہوئے تھے 12 مئی کو. اگر خالد بھائی معافی مانگ رہے باقی لوگ جو شہید ہوئے ان کے لیے کہ اللہ نہ کرے وہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے قتل کیے، اس سائز پر کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ اتنے سالوں بعد معافی مانگی، دیکھیں، اور کیوں مانگی؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ ایک سیاسی غلطی ہے. انہیں کہنا چاہیے ایک آزاد، غیر جانبدار، ایک معتبر ججوں کا ایک کمیشن بنائیں اور ایک آزادانہ تحقیقات ہو، پھر جس کے حصے میں جو قصور ہو اس کے حصے میں وہ قصور ڈال دیں اور فیصلہ کریں کہ 48 قیمتی جانیں، چاہے وہ اے این پی کے تھے، چاہے وہ پی ایم ایل این کے تھے، کوئی زبان بولنے والا تھا، بلوچ تھے، پختون تھے، ہزارے وال تھے، پنجابی تھے، پاکستانی تھے، انسان تھے، ہمارے بھائی تھے. ایک قومی نقصان تھا اور ایم کیو ایم تو اس سازش کا شکار ہو گئی. خود ایم کیو ایم کی بدنامی کا سب سے بڑا باعث شاید یہ 12 مئی کا واقعہ ہے. ہر ایک نے ہماری طرف انگلیاں اٹھا دی، ہر ایک نے ہمارے خلاف لان تان کی. تو اس کا مطلب 12 مئی میں ہم اپنی طاقت کا کیا مظاہرہ کرتے بھائی؟ ایم کیو ایم ملوث نہیں تھے 12 مئی میں. دیکھیں ایم کیو ایم کا میں اس حد تک مانتا ہوں کہ کاش
MQM 12 मई को अपनी रैली निकालने का फैसला ना करती, तो ना अगर हम ये रैली ना निकालते तो जिसने भी वहाँ वायलेंस को इम्पोज किया, जिसने फसाद, और पहले तो मेरी रैली में जो पीछे लोग आ रहे थे, मैं अपने बच्चों अपनी बहनों बेटियों के साथ निकला था, तो जो मेरे पीछे वहाँ पर गोलियाँ चली है पटेल पाड़े पे, तो पहले तो ये तय हो कि पहली गोली किसने चलाई, कहाँ से वो फसाद शुरू हुआ। पहले मेरे लोग ज़मीन पर गिरे और उसके बाद मुख्तलिफ इलाक़ों में मुझे लगा कि वायलेंस हुआ और उसमें मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनान जाँ बाग हुए। वो भी मेरे बेटे मेरे भाई हैं, उनका भी खून नाहक जो है वो गिरा है। मैं उनके लिए भी उतना ही मेरा दिल में दर्द है जितना मेरे अपने 14 साथियों के लिए। तो मेरे ख्याल में एक कमीशन बैठ के फैसला करें, खालिद भाई को इस तरह का जो है वो बयान नहीं देना चाहिए। आप लोग शर्मसार भी नहीं है ना, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हम शर्मसार हैं और हमारी ख़वातीन बहनें माएँ गई थी, हम मजबूर। फिर अगर खालिद भाई ने बात की फिर उन्हें पूरी बात करनी चाहिए। फिर किसने यूज़ किया, क्या फिर 12 मई तक यूज़ किया और उसके बाद फिर यूज़ होना बंद हो गया, या आज यूज़ नहीं हो रहे? देखिए बात निकलेगी, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। देखिए मैं ये कह ही नहीं रहा ऐसी कच्ची बात। तो आप कह रहे हैं कि आप लोग यूज होते मैं नहीं कह रहा लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या वो ये मना कर सकते हैं कि आज यूज नहीं हो रहे? मैं तो कह रहा हूँ कि वो ये सारी बातें करें, तो क्यों अपने आप को उस दलदल में डाल रहे हैं जहाँ से निकलना आसान नहीं है। इस वक्त सियासी बसीरत को इस्तेमाल करें, कुछ चीज़ों पर मिट्टी पानी है। देखिए 27 दिसंबर को जो महाजरों का कत्लेआम हुआ, जो मेरे बहनों बेटियों का कत्लेआम हुआ, जो मेरी बहनें बेटियां रेप हुई हैं, उस दिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, जिनका कसूर नहीं था, जिनका लेना देना नहीं है, पिंडी में कुछ नहीं हो रहा, जो जनूबी पंजाब है वहाँ कुछ नहीं हो, जब पीपल्स पार्टी की बेस है, अंदरून सिंध में वहाँ हुआ जहाँ सिर्फ महाजरों की आबादी थी, वहीं हुआ। पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल थी, उनकी दुकानें, उनका कारोबार सब कुछ लूटा गया, उनको अगवा किया गया, उनकी बेटियों को रेप किया गया। उस पर कहाँ कमीशन है? उस पर कोई माफ़ी मांगेगा क्या पीपल्स पार्टी के कारकुनान? देखिए ये वो वाली बातें हैं जहाँ मॉब होता है ना, तो मॉब में किसी एक पार्टी पर इल्ज़ाम नहीं आता, किसी एक पार्टी पर आप हाँ कमीशन तय करें कि किसका हिस्सा है, किसने किसको किया। तो ये सारी वो बातें हैं कि जिस पे बिटर ट्रूथ था। हमने भी एक वीडियो निकाली थी 12 मई के बाद, अगर आपको याद हो कि बिटर ट्रूथ, उसमें हमने मोहतरमा शहरी रहमान के साथ लोगों को मुसल्ला दिखाया था और कुछ लोग पोजीशन ले। तो ये वाली बातें करना आज के सियासी माहौल को परागंदा करना, मैं उसको पोल्यूट करूं, मुनासिब नहीं है। कमीशन के सामने ये सारे हकायक रख दें, वो तय। डॉक्टर फारूक सत्तार, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की गुफ्तगू सुनी, वो यही चाहते हैं कि तमाम धड़ें जो MQM पाकिस्तान की बनी हुई हैं सब एक हो जाए, और उन्होंने कहा और इस प्लेटफॉर्म से एक मैसेज दिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कि अगर वो बैठ जाए उनके साथ तो गिले शिकवे सब दूर हो जाएंगे। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।